अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। डॉक्स टॉक पॉलिटिक्स। मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद, हमेशा होते हैं, और वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे, सैयद मुर्तजा हसन साहब, एमपी हैं चिन्योट से। हसन मुर्तजा साहब, मादरत चाहता। तो आज हमारे साथ ये डिस्कस करेंगे रियल पॉलिटिक्स, क्योंकि हम आपने देखा है पिछले हफ्तों में हम जरा फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस पे रहे हैं। हमने फॉरेन पॉलिसी को देखा है, डॉक्टर साहब ने एक्सटेंसिवली हमें इकोनॉमिक्स समझाइए, इस मुल्क की इकोनॉमी पे तबसरा करते रहे हैं, लेकिन असल में इस मुल्क की पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, बेसिक लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, जिसको हम ये कहते आ रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो फेल होते रहे हैं, उनके फेलियर्स वैक्यूम्स क्रिएट करते रहे हैं और वो वैक्यूम्स दूसरी फोर्सेस को सक इन करते रहे हैं। सो वी मस्ट टॉक टू द पॉलिटिशियन देमसेल्व्स। तो इसलिए हैं हमारे साथ आज एक रियल पॉलिटिशियन, पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं, सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में पार्लियामेंट्री लीडर हैं। तो सैयद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे वो कुछ तो नहीं होगा जो कि टीवी चैनल्स पे होता है। हम असल में समझना चाहते हैं कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स क्या है। आई मीन हम आपको एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे देखते हैं, विच आई एम श्योर कि यू आर वेरी प्राउड ऑफ एज अ पॉलिटिकल वर्कर, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की एक ट्रेडिशन है कि वो अपने वर्कर्स को उन्होंने बहुत हमेशा अहमियत दी है। और तो ये बताइए कि पहले तो अपना थोड़ा सा हमें तारुफ करा दीजिए कि आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कैसे हुआ। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं एक बैकवर्ड ज़िले से हूँ, मेरा पसमानदा ज़िला है, और सियासी कारकुन हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, और मैंने जिस जमात से अपनी सियासत का आगाज़ किया, मैं आज भी उसी में खड़ा हूँ। ये तो बड़ी रेयर बात है। ये मेरे लिए शुरू किया नजरियाती तौर पर वहीं खड़े मैं हैं, वहीं खड़ा हूँ, मुमकिन है तौर पर और हे डेज में भी, बुरे दिनों में भी। बुरे दिनों में। देखिए ना, मैंने जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ भी देखा जी, मैंने मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी देखा, और मैंने उन आमरों की छतरी के नीचे जो सो कॉल्ड जमहूरियत थी वो भी देखी। मैं अपने ये समझता हूँ कि आप इस तरह कह लें कि मेरी फैमिली सियासी थी, मेरे अजीज रिश्तेदार मेरा। तो पहले ये बताइए कि थोड़ा जो है, क्योंकि थोड़ा पंजाबी का निज़ाम, मैं आज कोशिश करने का पता है कि कोई पंजाबी सवाल करें। खानदानी तौर पर भी आपका कोई वाबस्तगी है, या कितनी पुश्तों से ये सियासत का निज़ाम है? जब इन्होंने डायनामिक्स पूछे तो चन्योट हो गया, झंग हो गया, और ये सारे इलाकाई सियासतें और जो बिरादरी की सियासत है, ये कितने अरसे से आप जानते हैं, और उससे पहले आपका खानदानी तौर पर सियासत की क्या काम है? मैं वही अर्ज करने लगा था जी, मेरा कोई सियासी खानदान है। मेरे नाना भी सियासत करते थे, मेरे दादा भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे हैं, अच्छा, मेरे वालिद भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे हैं, और वो बिरादरी में ही जैसे था कि कभी वोट मेरे मामे को दे देना, कभी हमारी और बिरादरी के लोग थे उनको वोट दे देना, नेशनल पॉलिटिक्स में, जनरल इलेक्शंस में, एमपीए पे, एमएनए पे, और वो जीतते थे, और नीचे बिरादरी ही हमें, मेरे बुजुर्गों को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना देती थी। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा था। जब मैं हुआ तो मैंने कहा कि नहीं, सियासत जो है वो बिरादरी के नाम पे नहीं करनी, सियासत जो है वो नजरियात पे करनी है। अच्छा, तो मैं आपसे रोकना लगा, अब पूछना चाहता हूँ सियासत होती क्या है? अच्छा, एक यहाँ पर भी एक तावील बना दी गई है, और जो जिस तरह आपने कहा कि डिक्टेटरशिप की छतरी के नीचे जमहूरियत चलती रही,
ایک تعبیر یہ آتی ہے کہ سیاسی لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. انہوں نے یونین کونسل سے لے کر اوپر تک اور ایم پی شپ تک اور ایم این اے شپ تک اور پھر فنڈز تک، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ بیسیکلی فنڈز لینے ہوتے ہیں اور پھر اپنے کاروبار میں آسانیاں بنانے کے لیے یہ کرتے ہیں. بنیادی طور پہ جب اگر فلسفے میں دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست کا مطلب ہوتا ہے اپنے رائٹس کا اظہار کرنا، آپ کے حقوق کا تحفظ کرنا، بلکہ اپنے حقوق کی آگاہی حاصل کرنا. مجھے جس طرح آپ کا تعلق ہے اور آپ کا تعارف ہے اور آپ کا تعارف بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا سیاسی خاندان اس طرح سے تھا کہ آپ لوگ ان کے رائٹس کی بات کرتے رہے، آپ نے کوئی ملیں نہیں بنائی، نہ آپ کی کوئی ایسی ملیں آپ کے نام کے ساتھ مشروط ہے. نہیں ہے تو بالکل. سیاست کیا ہے؟ آپ کے لیے سیاست کیا ہے اور آپ سیاسی کیوں ہیں؟ اور سیاست کیا آپ گالی جو بن گئی ہے، جو جس کا رزلٹ دینا شروع کر دیا ہے کہ سیاست کی گالی ہے، آپ کے لیے سیاست؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں جی. یہاں پہ موسٹلی سیاست جو ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، ملیں اور اپنا کاروبار بہتر کرنے کے لیے، اپنی دونس یہ وہ. اور پھر جو ہماری دیہاتوں کی سیاست ہے وہ کوئی اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے. لیکن میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ میں نے اس کے برعکس سیاست کی ہے. اچھا، وہ کس قسم کی؟ میں نے اس جاگیرداری نظام آپ کہہ لیں، فیوڈلز تھے سارے بڑے بڑے، جاگیردار کے خلاف، بالکل. میں نے اجارہ داری کے خلاف میں نے لوگوں سے ناطے رشتے بنائے ہیں، میں نے لوگوں سے تعلق بنایا ہے، میں نے لوگوں کے جو ایشوز تھے، جو گراس روٹ لیول پہ تھے، جو گلی محلے کے مسائل تھے، میں ان کو لے کے چلا. اور میں نے کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگی، میں نے کبھی کسی وڈیرے کا سہارا نہیں لیا. میں نے اپنی سیاست کی، اس میں میرے خاندان کا بھی نقصان ہوا، میرے رشتے بھی میرے سے دور ہوئے. یعنی آپ نے جو ڈائنامکس تھے، جو سیاسی ڈائنامکس چلا کرتے ہیں، جس طریقے سے طور طریقے ہوتے، آپ نے اس کے برعکس چلے. چلا. اچھا، برعکس چل کر مجھے یہ بتائیں کہ عوام کیا سوچتی ہے؟ عوام واقعی یہ چاہتی ہے کہ ان کو جو ہے جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے، وہ ایک سٹرکچر چاہتے ہیں، وہ روڈز کا مستقل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے، اسکول وضع کیا جائے، یا صرف الیکشن سے ایک مہینہ پہلے ان کو کھمبے، آٹے، گھی، توڑے، فلاں فلاں اور کچھ نقدی وقتی دے کے الیکشن جیتا جائے؟ عوام اصل میں کیا چاہتے؟ تھوڑا سا بڑا ٹائم دیتے نا، تھوڑا سا، تو اس کے بعد پھر آپ کا کوشچن بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، میں اس کا بھی جواب دیتا. تو میں نے اس سسٹم کو چینج کیا. میں نے سیاست کے اندر، میری ہولڈنگز بڑی نہیں ہیں، میری ہولڈنگز کم ہوئی ہیں. میں نے اپنے والد سے جو انہیرٹ کیا ہے، جو اپنی والدہ سے کیا ہے، میں نے اس میں نقصان کیا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں اگر ایک سنگل پینی کی کرپشن کو میرے پہ ثابت کر دے، ثابت کرنے کی تو دور کی بات ہے، میرے آج بھی ایسٹس اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اتنا نقصان کیا ہے. اس کی زمینیں بیچ کے سیاست کی ہے. اس کی بنیادی طور پہ ضرورت تھی ہمارے علاقے کو. ہمارے علاقے میں جو فیوڈلز پولیٹکس کرتے تھے ان کا بالکل ایک اور انداز تھا. وہ آج بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں. وہ آج بھی میرے ووٹرز کو بھی دھمکیاں دے لیتے ہیں، اگر کوئی تنقید کرے وہ گالیاں بھی دیں اور ہم ان کا جواب بھی نہ دیں اور ہم صرف ان پہ تنقید کریں کہ یہ گالیاں دے رہے، تو وہ ان سے وہ بھی نہیں برداشت ہوتی. تو آپ سوچیں آج سے 30-35 سال پہلے میں نے، میرے خیال میں زیار ریفرینڈم میں پہلی دفعہ جیل گیا تھا 84 میں. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب نہ سوشل میڈیا تھا، نہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا تھا. پرنٹ میڈیا پہ بھی ہمارے حلقوں سے، علاقوں سے جو خبریں تیسرے دن لاہور پہنچتی تھیں اور پھر یہاں سے پرنٹ ہو کے نامہ نگار کے ذریعے اور پھر واپس جاتی تھی. وہ زمانہ تھا. اور اس وقت جیلیں کتنی سخت ہوں گی. آج تو شہباز گل صاحب ہیں نا، ان کو صبح و شام ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے، وہ ویو کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو اخبار بھی اس طرح جاتی تھی جیل میں کہ اس کے کاٹی ہوتی تھی، سینسر کی ہوتی تھی. اچھا. اس کا نقصان یہ ہوتا تھا
کہ ایک خبر آگے سے کٹتی تھی اور آدھی خبر پیچھے سے چلی جاتی تھی. قافل نہیں رہتی تھی. اچھا تو وہ زمانہ تھا تاکہ آپ کے پاس کلیئر ہاں information کوئی انفارمیشن نہ ہو, آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تھی, آپ کے واش روم میں پانی نہیں ہوتے تھے, اوکے. آپ کی مطلب طرح طرح کی اب چیزیں لیتے اب تھے. امپروو ہو گئی ہے سچویشن, اب مطلب کافی بہتر ہے. جیلوں کے حالات. اب تو کافی بتائیں نا بہتر ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے. اچھا اب آگے آپ جس طرح آپ فرماتے جا رہے ہیں, جو سیاست ہونی چاہیے, جو یہ جو آف کورس جو آپ کے جو فیوڈلز ہیں ان کا ذہن اسی طریقے سے ہوتا ہے جن کا جس طریقے سے ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. بالکل یہ وہ چاہتے ہیں آٹوکریٹسزم چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت کہیں نہ ہو, اور ان کے وہی معاملات ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے ایک مزار بھی انہیں کا ہوتا ہے, زمینیں بھی انہیں کی ہوتی ہیں, اور پیسہ بھی وہیں سے آ رہا ہوتا ہے. مزید یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر بچہ ہو جاتا ہے تو 2 مربع پھر اور مزار کو دے دیے جاتے ہیں. پھر ان کے ہی میچز فارم ہوتے ہیں, انہیں کے باقی نظام بھی ہوتے ہیں, پھر انہیں کی یونیورسٹیز بھی ہوتی ہیں, اور یہ کل ملا کر ایک بہت بڑا جنگی یہ تو بڑا نیٹ ورک بن گیا. پورا نیٹ ورک آپ کا ملٹی نیشنلز بھی انہیں کے بھائی جب یہ جنگ سے, کیونکہ آپ کا چنے اور جنگ اور یہ سارا مجھے جب یاد آتا ہے تو یہ آپ کا جا کے ٹیٹرا تک بات نہیں, تو مجھے یہ ٹیٹرا تک پہنچتے پہنچتے یہ جو ہے پیکیجز تک بات جاتی ہے, اور پھر آپ کو میچز فارم ہاؤس بھی یاد آ جاتا ہے, اور یہ سارے معاملات یاد آتے آتے جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جاتی کہ سارا کا سارا منی فلو عوام تو کہیں نہیں ہے. میں نے تو ان کے مزارات کی حالت دیکھی ہے, اور ان کی عوام کی حالت دیکھی ہے, اور ان کی حالت دیکھی. یہ تو میچل فارمز والوں کی جو حالت دیکھیں اور پھر باقیوں کی حالت دیکھیں, یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کے بارے میں کیونکہ میری رائے بہت شاندار ہے, اور کیونکہ میں نے آپ کو دیکھ رکھا ہے اور آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں, یہ عوامی تعلق آپ کا کیسے پیدا ہوا رہا؟ آپ نے وہ سیاست کیوں نہیں کی جس سے دھاندلی, اور آپ پھر کامیاب ہوئے اپنے رستے پہ, ناکام نہیں ہوئے, اور آپ ابھی بھی چل رہے ہیں. دیکھیں یہ تو کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے کہ میں ایک کام شروع کرتا ہوں, یہ ضروری تو نہیں کہ میں بھی میچلز کا مالک ہوں, یہ ضروری تو نہیں کہ میرا بھی کوئی دربار ہو. یہ تو ساروں نے اپنی اپنی لائف گزارنی ہے, اور اس کے لیے اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس لائن پہ چلنا ہے. جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا, اتنے بڑے سسٹم کے اندر آپ خالی زمینیں بیچ کے کیسے سروائیو کر رہے ہیں پالیٹکس میں, یہ بات ہے سمجھنے کی. یہ تو دیکھیں, یہ یا تو ہو نا کہ یہ کوئی چیز ایسی ہے کہ صدیوں پرانی ہے, یہ تو پچھلے 20-30-40 سال کی سیاست ہے. آپ آئیں میرے پاس, آپ دیکھیں, میں اپنے حلقے میں ڈیولپمنٹ نہیں کروا سکا. یا بنیادی طور پر جو زیادتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہوئی ہے کہ جس طرح اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی لگی, اور ایک وہ جو لاٹ آتی تھی یونیورسٹیز سے, کالجز سے, اسٹوڈنٹ لیڈر آتے تھے, سی بی اے سے جو مزدور رہنما آتے تھے, لیڈرز آتے تھے, اور وہ پھر اپنا قومی سیاست کا حصہ بنتے تھے, ان کو پہلے تو روکا گیا. پھر اس کے بعد جو ہماری بنیادی جمہوریت تھی جس میں ہمارا کونسلر تھا, چیئرمین تھا, اس کو بند کیا گیا. ہم کبھی بھی اس کو مضبوط نہیں ہونے دیا. بلدیاتی الیکشن جو بھی آتا ہے وہ چوپٹ لپیٹ کے سائڈ پہ رکھتے ہیں. کیوں نہیں کراندے؟ وجہ یہ ہے نا کہ جیڑے فیوڈلز نے انہاں دے مقابلے دے وچ اگر ایک نویں ریفارم لیڈرشپ آنی شروع ہو جاوے تو پھر انہاں لیے تو خطرہ ہوئے گی. اور میں اپنی بالکل ڈاکٹر صاحب گل کر رہے ہیں کہ وہ ایڈے ایڈے فارم نے تے انہاں دا سسٹم ہے تے او دس تھنگ گوز اگینسٹ دیئر انٹرسٹ کہ جی تسی. میں اپنے حلقے تے پیسہ بھی نہیں لاندا, الیکشن دے اندر میں پیسہ بھی نہیں خرچ کردا. میرے وہی لوگ جڑے تسی اگے پوچھ رہے جے کہ وہ کس طرح تہاڈی سیاست دے وچ آندے نے, وہ کیویں تہاڈے نال تعلقات بناندے نے, کیویں میں انہاں دے دکھ سکھ وچ انہاں دے نال کھلوتا ہوندا, میں ہر ٹائم انہاں دے نال بیٹھا ہونا, میں انہاں دی اپروچ وچ ہاں. فون کرنا تے خرچہ ہی انہا ود گیا, کتنا کو لگ رہا ہے ویسے ہن صوبائی اسمبلی تے؟ میں 25 تو 30 لاکھ روپے تک الیکشن لڑ لینا. تے کروڑاں سر لاندے نے نا, جڑے ایبسنٹ رہندے نے وہ لاندے نے. میں 24 گھنٹے اپنے حلقے دے وچ اپنے لوگاں نال, اور میرا وہ 25-30 لاکھ روپیہ بھی میرے اس سپورٹرز کو گڈی لے آ رہا ہے نال, کوئی پمفلٹ اشتہار چھپوا رہے ہیں, سارا انج ہی چل رہا ہوندا. اچھا, یہ جو نیریٹو بلٹ ہوا اور یہ کافی زمانے سے نیریٹو بلٹ ہوا, اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چاہے پریزیڈینشل فارم ہو یا مارشل لا کے حساب سے کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا.
ایک نیریٹو یہ ہے، اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اس کو کمپلیٹ نلیفائی تو نہیں کیا. آپ نے یہ کہا کہ میں ایسے کرتا ہوں، لیکن ایسا ہے کہ لوگ کروڑوں اور اربوں روپے تک الیکشن لگاتے ہیں. اس میں ایک صاحب کا ذکر میں کر بھی دیتا ہوں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، علیم خان صاحب، یعنی ایک حلقے کے اوپر تقریباً ارب تک پہنچے اور پھر بھی ہاتھ. ارب. اچھا، ارب تک. اچھا اچھا، یہ معاملہ تو ایک زمانے میں نے دیکھا ان کو تقریباً جب یہ 2004 تک الیکشن ہو رہے تھے یا باقی الیکشن ہونے شروع ہو رہے تھے، تو زمانے تک بھی وہ بہت زبردست کر کے پیسہ پھینکا. کیا عوام کا جو نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف ان کو لالچ میں پھینکا جائے یا کچھ بھی پھینکا جائے تو اس سے یہ آرام سے مطلب بیفور دا ووٹنگ ڈے یا جب الیکشن ہوتے ہیں ان کو گاڑیاں اور ٹرک دے کے آپ کو بھیجنا پڑتا ہے، اور پھر یہ آپ کو ان کو نکال کے لے آتے ہیں اور ووٹ دلوا لیتے ہیں اور ہلکا آپ جیت لیتے ہیں، پھر اوپر تگڑا ایم این اے ہو، نیچے 2 MP ہو، اور نیچے یونین کونسل تک آپ کا کام. کیا یہ جو ڈائنامکس میں سمجھنا چاہتا ہوں، عوام ایکچولی چاہتی کیا؟ دیکھیں عوام کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے. جو چیزیں عوام یہ نہیں narrative ڈیمانڈ خراب ہو کرتی کہ گیا ہمیں نا. پیسے دی. یہ چیزیں زبردستی مسلط کی گئی، سارا کچھ. میں کہہ رہا ہوں جی میرا جلسہ بھی لوکی کراندے نے تے مینوں روٹی بھی لوکی دیندے نے تے مینوں رات رہن دی جگہ بھی وہی دیندے نے. ہلکے چ کیا ہو جی. میں تو بڑی نوی گل سن رہا اور میں نہیں آکھ رہا کہ تانوں یہ کوئی مفروضے تے گل نہیں ہے. تسی میرے نال آؤ، میرے حلقے دے وچ آؤ، تسی ویکھو گے کہ یار واقعہ کی وجہ کی ہے. سر وجہ صرف یہ ہے کہ جیڑا بھی سیاستدان، جیڑا بھی سیاسی کارکن اپنے حلقے دے لوگاں دے وچ رہندا ہے، انہاں دے دکھ سکھ وچ انہاں دے نال کھلوتا ہوندا ہے، انہاں دی گل اسمبلی وچ کر رہا ہوندا ہے، انہاں دی آواز بن رہا ہوندا ہے، لوگ ان دے نال ہوندے نے. اور جڑے لوگ 5 سال بعد ہلکے چاہتے ہیں، جی تسی پہلے ذکر کیتا ہے کہ جڑے لوگ 5 سال بعد ہلکے چاہتے ہیں اور پھر وہ کھمبے دیندے نے، وہ پھر آٹے دے تھیلے دیندے نے، وہ گھیو دیندے نے، وہ گڈیاں دیندے نے، وہ خرچ کرتے ہیں. جس آدمی نے 5 سال لوگاں دے وچ ہی رہنا ہے انہوں خرچ کرن دی کی ضرورت ہے؟ کوئی دوست ناراض ہویا، کوئی دوست من گیا، کوئی دوست، اور اس طرح کا سلسلہ. اچھا، اب میں آگے جانے سے پہلے کہ یہ اس دور کی سیاست میں آؤں یا اس سے پہلے کی سیاست میں آؤں، سر نظریات، سیاست سے نظریات کتنے مائنس ہو چکے ہیں آپ کے مطابق؟ میرے خیال میں اب نظریات کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. اب نظریہ صرف روٹی رہ گیا ہے جی. لوگوں کو غم روزگار میں اس طرح الجھا دیا گیا ہے کہ وہ بیچارہ اس سے ہی نہیں نکلتا، نظریے سے پیٹ تو نہیں بھرتا. اب نظریہ اٹھا کے لے کے پھر رہے ہیں. تہاڈا خیال ہے کہ سسٹمیٹکلی کیتا گیا؟ بالکل کیتا گیا. وہ کس طرح؟ ہو از بینیفٹنگ؟ ڈکٹیٹرشپ، فیوڈلزم، وہ سارے دے بینیفیشری تھے. سرمایہ دار بینیفیشری. اچھا، یہ جو سرمایہ داری کا نظام جو آپ دیکھتے ہیں سر، تقریباً میں نے جو ابھی، کیونکہ میں معیشت کے نمبر بالکل آج نہیں بیان کروں گا، اور میں آپ سے بلکہ آپ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ جو ہے فل آف کانٹینٹ تقریر فرماتے ہیں، آپ کو معیشت کے نمبر پہ بڑی عبور حاصل ہوتا ہے، آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. کیا میں یہ غلط کہہ رہا ہوں کہ جو تقریباً آپ کے جو ہے وہ 5% لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت ساری کی ساری آپ کی جو چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو، چاہے وہ باقی چیزیں ہوں، ان کو ہی سبسڈیز ملتی ہیں، باقی عام آدمی کو 18 روپے کی بجلی ملتی ہے، ان کو 5 روپے کی بجلی ملتی ہے، 6 روپے کی بجلی ملتی ہے. اچھا، انہی کو فائدے ہوتے ہیں، انہی کے سارے نظام چلتے ہیں. اور جو یہ جو ساری سیاست ہے، جو عوامی سیاست ہے، اس عوام کے اندر ان تک پیسہ جانا اور ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات کرنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا 1947 سے لے کر اب تک، اور پھر 57 تک، اور 57 تک گولڈن ہوا، گولڈن 60s بھی کہتے ہیں ایوب خان کے دور کو، لیکن انڈسٹری نہیں لگی. ہمارے پاس انڈسٹری تھی ہی نہیں. اچھا، جب ہمارے پاس انڈسٹری لگنا شروع ہوئی یا جو کچھ بھی تھوڑی بہت لگی، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور پھر وہ کہاں جا کے کنورٹ ہوئی. آپ کیونکہ اب آپ کا میں تعلق کیونکہ پیپلز پارٹی سے ہے، اور پیپلز پارٹی کے اندر آپ ایک نظریاتی سیاستدان. اچھا، نظریاتی سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت عرصے پہلے اسمبلی کے اندر بھی کہا تھا کہ سانو ذہن وچ نہ رکھو، سانو لین وچ بھی لاؤ. اور عوام یہ ان کا کہنا تھا جی، یہ انہیں کا. اچھا، عوام جو ہے وہ اب تک یہ کن لوگوں کے ذہن میں ہے، لائن میں ہے
یا لائن میں رہے گی یا نہیں رہے گی, یا یہ چودھری ان کو میراثی سمجھتے رہتے ہیں, عوام کے ان کے لیے میراثی ہے اور یہ کیا چودھری ہے. مجھے ان دونوں کا مائنڈ سیٹ سمجھنا چاہتا ہوں, تو یہ سمجھتے ہیں ان کو کیا. دیکھیں, آپ نے نا ابھی بات کی ہے پرسنٹیج کی, کہ کوئی 5% لوگ ہوں گے جن کی انڈسٹری ہوگی, یا جو رولنگ ایلیٹ آپ کہہ لیں. میں سمجھتا ہوں جی کہ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جن کے خلاف جالب لکھتا رہا ساری عمر, وہ آج جالب کو پڑھ رہے ہیں. آج یہ اپنے کیا جلسوں آئرنی میں ہے, کمال ہے, جالب کا تذکرہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ 5% جو بینیفیشری ہے, جو اس استحصالی نظام کی بینیفیشری ہے, وہ لیڈ آج سڑکوں پہ جلسوں میں آپ کو کھڑی ہاتھ لہراتی نظر آ رہی ہوگی, جو ساری سبسڈیز بھی لیتی ہے, ٹوٹل سبسڈیز بھی لے رہی ہے اور جلسوں میں بھی کھڑے ہیں, پولیٹیکل نہ اور بہت زیادہ. اور کوئی ان کا آپ مجھے دکھا دیں ان میں سے کسی بچے نے کبھی گروسری کی ہو, اس کو پتہ ہی نہیں یار کہ گھی کی قیمت کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے ڈبل روٹی انڈے کتنے کے مل رہے ہیں. کھاتے ہیں صبح جو ہے وہ بریک فاسٹ کہیں اور سے کرتے ہیں, باقی معاملات یہ نیا فیشن ہے جی, اچھا بریک فاسٹ پہ جا رہے ہیں. یہاں تک میں آنا ہے, اس سے پہلے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ آج کے وہ لوگ جو ایلیٹ ہیں اور جو فیشن کے اندر سیاسی ہو گئے ہیں, وہ بچے جو بلیاں جنہیں ہم اٹھاتے کول ہیں, کہتے ہیں, جو کول ہیں, اور جو ہم نے رکھا ان کا نام یہ کول لوگ ہیں. اچھا, یہ سب جن کا کام تھا کہ وہ کام کریں, پڑھائی کریں, تعلیم حاصل کریں, نظریات کی پختگی کریں, کھیتوں کے اندر کام کریں اور ساتھ پڑھیں, اور پھر جو ہے وہ مزدوریاں بھی کریں, اور یہ سارا معاملات کیا آپ لوگ نہیں کرتے رہے, کیا ہم لوگ نہیں کرتے رہے. لیکن اب یہ سب لوگ سیاسی ہو گئے, یہ گفتگو کرتے ہیں, یہ سارا دن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں. اچھا, اب کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ نظریاتی طور پر پیپلز پارٹی کے وہ آدمی جو ان کو جانتے ہیں. اچھا, روٹی کپڑا مکان, کیا یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ مطلب بڑی ریگ تھی؟ کیا یہ کوئی پولیٹیکل سٹانڈ تھا؟ کیا یہ عوام کی ضرورت نہیں تھی, یا عوام کی آواز نہیں تھی, یا اس سے پہلے کیا یہ بھٹو صاحب ہی تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی؟ آپ کیا بلے شاہ صاحب نے یہ بات نہیں کی تھی؟ سر فرمائیے. بالکل, اور یہ جو نعرہ ہے یہ بلے شاہ کا بھی یہی تھا, گلی تے کلی, جلی گلی تے کلی, گلی روٹی, جلی گلی تے کلی, کلی گھر, کلی ہو گیا. بھٹو صاحب نے بھی یہ دیا, اور بی بی شہید کا بھی دور دیکھ لیں تو انہی چیزوں کی ضرورت تھی. مشرف کا دور دیکھ, مطلب یہ تھا, مطلب بیسک ان کا مقصد یہ تھا کہ بیسک نیسیسٹیز کی بھٹو صاحب نے بات کی, اور یہ سارے معاملات کیے. اچھا, ہم پہلے اس کے اوپر آتے ہیں. بیسک نیسیسٹیز جب پوری ہوں گی, لوگوں کے اندر پیٹ میں کھانا ہوگا, اور کہا جاتا ہے کہ اگر جو روٹی اگر نہیں ہوگی تو انسان کفر تک پہنچ جائے گا, بھوک آپ کو کفر تک پہنچا دے گا. تو بیسک نیسیسٹیز کے اوپر کام ہوا. اچھا, کیا سر میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ بھٹو صاحب کے زمانے تک یہ جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ پالیٹکس پہنچی, اور پھر جو ہے وہ یونین کونسل تک پہنچی, عوام کی آواز آنا شروع ہوئی, لوگ عوامی ہونا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے واقعی ہی عوام سے الگ نہیں رہی. کنسلیشن تو اور میٹر پہ تھی, کسی اور محاذ پہ تھی. اب میں آؤں گا اس کے اوپر کہ آپ کی کنسلیشن اور اس کی کنسلیشن میں کیا فرق تھا. وہ بی بی صاحبہ اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتی, وہ شہادت لے لی انہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو عوام سے دور نہیں کیا. سر, یہ جو اب کا دور ہے, اب کا طبقہ ہے جس کے پاس لاجک نہیں ہے, جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے, معاشی نمبر نہیں ہے, معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے, ان کو یہ ٹاپ ایلیٹ جو 2% آف ان سے بھی اوپر کی ایلیٹ ہے جو ان کو بے وقوف بنا رہی ہے, جنہوں نے ان کو نیٹ فلکس پہ لگا رکھا ہے, پب جی پہ لگا رکھا ہے, ان کو اور دنیا میں لگا رکھا ہے. نہ یہ خود ترقی کر رہے ہیں, نہ یہ آئی ٹی میں ترقی کر رہے ہیں, یہ فری لانسنگ میں کسی اور دنیا کے اندر ہے. 73 کے آئین کے اوپر اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں. اور کسی نے ایک انٹرسٹنگ بات کی کہ اس کا اتنا تمسخر اڑایا گیا کہ سیمی کولن کولن اور جو انورٹڈ کاماز کے اندر رکھ کے کہیں پہ بھی فل سٹاپ نہیں دیا گیا. اس طریقے سے اس کے اندر بے شمار امینڈمنٹس بھی بہت کی. اچھا, میں ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا تو اس میں اندر سے تقریباً یہ پورے 70 سے جب میں شروع ہوا تو ہر 5 سال بعد 10 سال بعد, یعنی
یہ ابھی اپنی مکمل شکل میں نہیں آیا. پھر NFC ایوارڈ جو ہے وہ مکمل طور پہ نافذ نہیں ہو سکا. 2010 میں اس کو جو ہے وہ پروونس کو دے دیا گیا. نہیں سمجھ آ رہا کہ فیڈرل کیا کرنا چاہتا ہے, نہیں سمجھ آ رہا پروونس کیا کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو سب کچھ دے دیا, وہ کہتے ہیں ہم ان کا پورا خرچہ پورا کر کے پھر قرضہ جات لے کر ہم ان کے فنڈس پورے کرتے ہیں. یہ نظام کس طرف جا رہا ہے اور یہ کیا نظام؟ دیکھیں 73 کا جو آئین تھا وہ ایک متفقہ آئین تھا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہ 73 کی جو اسمبلی تھی, پارلیمنٹ تھی, اس میں تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ موجود تھے, مذہبی رہنما بھی, جو مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں ان کے رہنما سارے, نورانی, شامل نورانی, جی ہاں, یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے. یعنی کوئی ایسا طبقہ نہیں تھا جو نہیں تھا جو اس سے محروم رہا. اور اس 73 کے آئین کو آج بھی لوگ متفقہ مانتے ہیں. پیپلز پارٹی نے وہ آئین دیا, اور پھر پیپلز پارٹی نے ہی اس کو 18ویں ترمیم کی شکل میں بحال بھی کیا, جو جنرل ضیاء الحق نے, مشرف نے, LFO کے ذریعے جو اس میں یہ 18ویں ترمیم کو پیپلز پارٹی کا ہی طرف سے مانا جاتا ہے 2010, رائٹ؟ بالکل. اچھا, اس کو جو ہے وہ کنٹروورشل کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس پہ میں دوبارہ آؤں گا کہ 2010 کو میں یہ جو NFC ایوارڈ اور یہ جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل کیوں کہا گیا؟ کیا اس کے نہیں ہے. میں اس پہ آتا ہوں. اس سے پہلے جو ہے سر آئین, جب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, ابھی ہم جب بات کر رہے تھے, تو 73 کا آئین بھٹو صاحب کا سب سے بڑا مرکزی کام ہے, جنہوں نے کام کر کے دکھایا. آج کا لیڈر تو ایسا کوئی کام کر کے نہیں دکھا. آج کے لیڈر کے اندر تو سر قانون کی کوئی سینس نہیں ہے. آج کے لیڈر کے اندر جو ہے وہ نظام نہیں ہے, سٹرکچر نہیں ہے, نہ وہ برکلے سمجھتا ہے, نہ وہ ویسٹ کی سوس اصول سمجھتا ہے, نہ وہ یہ سمجھتا ہے ہم کولونیل نظام کے اندر ہیں. اس کو یہ نہیں پتا ہمیں ویسٹ کی کالونی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ ویسٹ کی کالونی سے آواز کیسے آتی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ ہینری کسنگر سے وہ اس زمانے میں کہا تھا کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ از دا وائٹ ایلیفنٹ. یہ وہاں کی ساری باتیں, یعنی بھٹو صاحب کی زبان سیکھ کر زبان کی بات کرتے ہیں. لیکن بھٹو صاحب نے تو 73 کا آئین دیا. اس سے پہلے جب آئین نہیں تھا تو عوام کی کیا حالت تھی؟ پاسپورٹ تھا ان کے پاس, ان کی شناخت تھی, آئیڈینٹی, اس کا مطلب ہے آئین کی امپورٹنس تھی. بالکل سر, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے. اور اگر آپ پیپلز پارٹی کا دور نکال دیں, وہ چاہے 70s کا ہو, وہ چاہے آپ لیٹ 80s لے لیں جب بی بی پرائم منسٹر بنی, وہ چاہے آپ آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے اور یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر تھے, آپ چاہے وہ دور لے لیں, پیپلز پارٹی نے اس ملک میں ڈیلیور کیا ہے, اور حقیقی معنوں میں ڈیلیور کیا ہے. اس ملک کو سے اگر پیپلز پارٹی کے ادوار نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں آپ پتھر کے زمانے میں ایک پوائنٹ پہ ذرا آپ کو ذرا تھوڑا کمپریہنسو آپ اس کا تجزیہ دیں. جن قوتوں کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ 2% لوگ جو بھی ہوا ہے, انہیں ڈیفیٹ کرنے کا پولیٹیکلی کیا طریقہ ہے؟ یعنی ان سے جان کیسے چھڑائیں گے؟ سر ان کو ڈیفیٹ آپ پیپلز پارٹی کو اپنے مینیفیسٹو پہ جانا پڑے گا. یہ امپورٹنٹ بات ہے, یہ میرا پیپلز پارٹی کو اپنے نظریے پہ جانا پڑے گا. پیپلز پارٹی کو کیا چیز روک رہی ہے جانے سے؟ پیپلز پارٹی کو روک رہی ہے اس ملک کی سلامتی. پیپلز پارٹی میری عرض سن لینا, پیپلز پارٹی کو اس ملک کی سلامتی جو ہے وہ درکار ہے, اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا نقصان کیا ہے اور اس ملک کو بچایا ہے. ہمیشہ آپ جب بھی دیکھ لیں, جب ضرورت پڑی ہے, جب اکانومی تباہ ہوئی ہے, جب اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی ہے, پیپلز پارٹی نے ہی آ کے سنبھالا ہے. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جب اس ملک سے آمریت گئی ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے وہ اس کی لیے ویکیوم کو فلل کرنے کے لیے. لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی, جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ منشور پہ آ کے میں آپ کو بتاتا ہوں, پیپلز پارٹی جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ختم ہوگی, جی فلاں نے ختم کر دی, فلاں نے ختم کر دی. پیپلز پارٹی جب آئی اور پیپلز پارٹی نے اس وقت محسوس کیا کہ اگر ہم سب ریکنسلیشن نہیں ہوگی, اگر ہم سارے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے,
تو ہم دہشت گردی کے خلاف نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے. دہشت گرد اس وقت مالاکنڈ کے اندر. ون ریزن ٹو کنسیلیشن. ہاں جی. ایک دوسرا آپ کا بلوچستان ہے جہاں پہ قومی ترانہ ختم ہو گیا تھا, جہاں سے بی ایل ایس آ گئے تھے, وہاں پہ لبریشن آرمی, جہاں علیحدگی پسند جو تھے, یہاں اب تو یہاں تک نعرے لگ رہے تھے کہ مقبوضہ بلوچستان. بالکل ٹھیک ہے. اس بلوچستان کو بچانے کے لیے آغاز حقوق بلوچستان کی ہے پیپلز پارٹی نے. تو وہ جو ریکنسیلیشن کا آئیڈیا ہے, وہ یہ تو اس کو مس یوز کیا گیا نا ریکنسیلیشن کو, کہ یہ تو این آر او لیا جی انہوں نے اپنے کیسز چڑھائے. میں عرض کر رہا ہوں, دراصل اس وقت ضرورت تھی اس ملک کو, تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ سیاسی جماعتیں تو بنتی رہتی ہیں, ہمارے سیاسی نقصان تو پورے ہو جائیں گے, ملکی نقصان, قومی نقصان اگر کوئی ہوا خدا نخواستہ, تو پھر کوئی ایک اور بنگلہ دیش نہ بن جائے. جس وجہ سے اچھا بنگلہ دیش میں واپس آتا ہوں سر, یہ بھٹو سر نے اسٹریٹ فارورڈ. اب آپ جیسے اگر پڑھے لکھے لوگ, ہم دیکھیں یہ ایک جنرل پرسپشن کچھ دماغوں میں ہے نا, اگر آپ اس کو رسپونڈ کر دیں. میں کہتا ہوں جی اس پہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے, وہ کافی ہے, اس کو آپ پڑھ لیں. اب کوئی اس بھٹوسٹ کی گرج میں اگر یہ کوئی کہتا رہا کہ میں نہیں مانتا بھٹو نے کیا تھا, تو وہ اس کی مرضی ہے. باقی اس میں تو ایک ایک کردار جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا گیا. اب ہر سخت سوال کی تو آپ نے اجازت دے رکھی ہے, کوئی خان صاحب بھی اسی طرز پہ وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی وہی سٹینس ہے جو اس زمانے میں تھا. یہ کیا نہیں, وہ تو زمین آسمان کا فرق ہے جی. بھٹو صاحب کے پاس مواقع تھے جان بچانے کے, انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, میں مر سکتا ہوں, میں اس مٹی کو نہیں چھوڑ سکتا. بیک اینڈ فورتھ آ رہے ہیں, میں ذرا پیچھے چلا جاتا ہوں, آگے چلا جاتا ہوں, پھر سب پھر پیچھے لے آتے ہیں, پھر میں آگے چلا جاتا ہوں. کنسیلیشن پر آ رہا ہے سر. نمبر 1 بڑی زبردست امپورٹنٹ بات, آپ نے کہا کہ یہ معاملات ہو رہے تھے. اس وقت جو ہے وہ پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ بارڈرز کے معاملات ہیں, ہمارے پاس انٹرنیشنل معاملات ہیں. آئی ایم ایف کی آپ نے حالات دیکھی, 3.5 سال سے جو ہے وہ ہمارا معاہدہ ہی نہیں طے پایا, اور آخر کار جو ہے وہ طے پا گیا. اس کے اندر جو ہے وہ سب سے یہ دنیا سے چھپی ہوئی باتیں, عقل مندی کے ساتھ جو ہے وہ زرداری صاحب نے بہت ہی پازیٹیو کردار ادا کیا, اور یہ سارے معاملہ کنسیلیشن کی قیمت کیا دینی پڑی. یہ جو آپ نے ساری پازیٹیو کنسیلیشن کی, پارٹی قربان کر دی, اس کی وجہ سے آپ عوام میں اب نہیں ہیں. پارٹی کی قربانی تو ڈاکٹر صاحب, پارٹی کی قربانی تو نیشنل لاس ہے, وہ تو نیشنل لاس ہے. آج ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا غلط فیصلہ ہے کہ عمران خان کو نہیں ہٹانا تھا, وہ بڑا تیزی سے ان پاپولر ہو رہا تھا, آپ نے اس کو ہٹا کر اپنے گلے یہ بلا مصیبت ڈال لی. لیکن اگر ہم اس وقت یہ مصیبت اپنے گلے نہ ڈالتے تو شاید ملک کے لیے کوئی المیہ ہو جاتا. جس طریقے سے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور معاہدہ کرتا ہے, اور ادھر آ کے اس کا امپلیمنٹ اور ہو رہا ہوتا ہے. وہاں کہتا ہے کہ میں 4 مہینے کے اندر پیٹرول کی لیٹر کی قیمت کروں گا 200 روپے, اور یہاں آگے وہ 10 روپے ریلیف دیتا ہے. ایسا ہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایک عام پاکستانی تو یہ چیز نہیں سمجھ رہا. اسی طریقے سے کیا تھا جب آپ کی دوبارہ سے گورنمنٹ فارم ہونے لگی تھی, ان کو 5 مہینے پہلے پتا چل گیا تھا, اس نے پیٹرولیم لیوی لگا کر پیٹرول کو جو ہے نا, جہاں پہ اس وقت پرائس بڑھانی چاہیے تھی تب نہیں بڑھائی, تاکہ آپ کا جو وہ امپلس ہے وہ آپ پر آ کر پڑے. تو یہ کنسیلیشن کی اتنی بڑی قیمت چکا کر آج حالت یہ ہے کہ جس جالا پیپلز پارٹی کو لوگ جانتے تھے وہ ٹھنڈی پڑ چکی لوگوں کے مطابق. دیٹس ناٹ مائی کوسچن. کیا پیپلز پارٹی کا منشور تبدیل ہو گیا؟ کیا پیپلز پارٹی اس کنسیلیشن کے چکر کے اندر جو ہے وہ عوام کی آواز, عوام کی زبان, اور وہ عوام کی آواز کو نکارہ خدا سمجھو وہ والا, یہ اس نظریے سے پیچھے ہو گئی ہے؟ کیا معاملات؟ بات نظریے سے پیچھے ہونے کی نہیں ہے. اگر ہم نظریے سے پیچھے ہوتے تو کووڈ کے زمانے میں پیپلز پارٹی جہاں پہ گورنمنٹ میں تھی وہاں پہ وہ لوگوں کے ساتھ نظر نہ آتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کا سی ایم, ہمارا چیئرمین, ہمارے منسٹر, وہ سارے اپنے لوگوں کے بیچ میں تھے. فلڈ آیا ہے, ہمارے اگر ہم اپنے منشور سے, اپنے نظریے سے ہٹے ہوتے, ہم فلڈ میں وہاں پہ باہر سڑکوں پہ نظر نہ آتے, ہم کراچی نہ چھوڑتے, ہم اندرون سے نہ آتے, ہم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھتے. آج اتنا بڑا
نقصان ہے اور سندھ میں خاص کر کے آپ سوچ نہیں سکتے. وہ پوری گورنمنٹ جو ہے سڑکوں پہ ہے, وہ مانگ رہی ہے, وہ لوگوں کو دے رہی ہے, جو سوری جو بن پڑتا ہے اس سے زیادہ کر رہے ہیں. لیکن وہ پرفارمنس کے اوپر ایک ہے کوشچن. نہیں, پرفارمنس وہ ایک علیحدہ چیز ہے, فی الحال جس کی آپ کر رہے لیکن ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے نا بات, اس سے میں نے آپ related سے ہے وہ. گزارش کی ہے نا کہ ہم اپنے نظریے سے نہیں ہٹے, ہم آج بھی لوگوں میں کھڑے ہیں. ہمیں جو پرابلمز آ رہی ہیں, ہمارا جو ووٹر تھا وہ مزاحمت کا سپورٹر تھا. ایک سوال آپ وہ مزاحمت چاہتے تھے کہ ہر جگہ پہ مزاحمت ہو, اگر ہمیں کوئی پتھر مارے تو ہم اس کا جواب اینٹ سے دیں. لیکن وہ ضرورت یہ تھی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک آن بورڈ ہونا چاہیے, ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اس میں ہمارے جتنے ریاست کے پلرز ہیں, اس میں عدلیہ ہو, اس میں ہماری عسکری فورسز ہوں, اس میں ہماری پارلیمنٹ ہو, ان کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا, تب ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر پائیں گے. آپ اسی بات سے جب آپ کنسیلیشن کی بھی بات کرتے ہیں, باقی معاملات کی بات کرتے ہیں, مفاہمت کی بات کرتے ہیں, پھر کئی جگہ کے اوپر جو ہے وہ معاملہ فہمی کی بھی بات کرتے ہیں. یہ جو سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی جب پتھر کا جواب اینٹ سے دینا چاہتی تھی, آہستہ آہستہ بالغ ہوتی ہوتی, یہ آف کورس ہمیشہ ایوولوشن ہوتا ہے. اسی طرح تو نہیں ہوا تھا جیسے چائنا کا آپ دیکھ لیں کہ ماؤ زیڈونگ جو تھا وہ اسی طریقے سے بالکل تون دینے کے نظام میں شروع ہوا تھا, لیکن اس کے بعد دن شاپنگ نے بالکل اسی طریقے سے اس نے اکانومی کو لبریٹ کیا, اس نے لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کی. اس نے کہا, ماؤ نے کہا کہ یہاں کے لوگ, یہاں کا کسان, یہاں کا زمین, یہاں کا را مٹیریل یہاں سے باہر نہیں جائے گا. میرا کپڑا, میرا ریشم, میرا کپڑا یہیں پر ہوگا اور میری عوام کے لیے استعمال ہوگا, نہ کہ میرا را مٹیریل باہر جائے گا. اچھا, جیسے جیسے آپ بالغ ہوتے رہے سیاسی طور پر, آپ یہ سمجھتے ہیں, جو میں تو سمجھتا ہوں, آپ کی جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ پہلے تو کافی عرصہ تک میں نے دیکھتا رہا ایروگنٹ نہیں تھے. آپ سے ملنے کے بعد میرا دوبارہ سے نظریات چینج ہو رہے ہیں. کیا کچھ عرصے کے اندر کیا یہ ایروگنٹ, یہ چینج ہوئے کہ آپ ایروگنٹ نہیں ہیں, آپ عوامی ہیں. میں نے کہا مجھے ایروگنٹ نہیں, انہوں نے دیکھ کے ایک پرسپشن بن گئی. اچھا, آپ ایروگنٹ نہیں ہیں, آپ عوامی ہیں, آپ جواب دینا چاہتے ہیں, آپ سمجھنا چاہتے ہیں, آپ ہر طریقے کے سوالات کو لینا چاہتے ہیں. اور ہم نے پوچھا تھا ان سے جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور سیاست کے اندر اگر کسی نے سیاست سیکھنی ہے تو وہ مزاحمت ہو یا جو بھی سیاست ہو, اوفینسو ہو, ڈیفینسو ہو, اوفینسو اوفینس ہو, لیکن ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتی ہے. یہ انسٹیٹیوشن تو بہت اچھی ہے, میں ایگری کرتا ہوں. اس انسٹیٹیوشن نے سر کون سے اچھے کام کیے جس کی وجہ سے یہ معاملہ بنا, بلکہ اب جو ہے جو میں نے لیک پوچھا کہ تھوڑے سے ایروگنٹ آپ کیوں ہو گئے, آپ کے علاوہ چھوڑ کر, سر میں کلیئر. اچھا, اس سے پہلے یہ لوگ بہت عوام تھے, لوگوں سے بات چیت کرتے تھے, تھنک ٹینکس کی طرف. اچھا, تھنک ٹینکس کی طرف میں آؤں گا. یہ جو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ تھی, ایک سیاسی انسٹیٹیوٹ سمجھا جاتا تھا, یہ وہ ویژن تھا جو, کیونکہ آپ لوگ 73 کا آئین, آپ لوگ جو ہیں وہ چین کے ساتھ تعلقات کے بانی, آپ لوگ جو ہے وہ گلگت بلتستان کو آپ لوگوں نے بالکل فارغ نہیں کیا, آپ لوگ جو ہیں وہ کشمیر کے اوپر ڈٹے رہے, لڑے, زبردست تقریریں کی. یو این او کے اندر آپ نے تقریر پھاڑی, بھٹو صاحب نے تقریر پھاڑی, اور انہی کی نقل کے اندر وہ اگلا صفحہ پہن کے آ گیا, اور انہوں نے جو ہے وہ دلیر تقریر کرنے کے بعد اس کے بعد فوری طور پر ملیشیا نے جب بلایا تو وہ گئی نہیں کہ کہیں یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے, اب میرے کو کوئی زیادتی جی ہو گئی ہے, اب میں نے تون دیں گے. تو یہ جو چیزیں سر یہ لوگوں کو یاد نہیں گئی کیونکہ میموری نہیں ہے. انسٹیٹیوشن کے بارے میں آگے نہ بڑھ جاؤں کہ انسٹیٹیوشن کے بارے میں فرمائیے کہ پیپلز پارٹی کا سیاسی انسٹیٹیوشن جو مضبوط تھا اس کا پہلے کردار کیا تھا اور اب کیا؟ دیکھیں, پیپلز, ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں, جو آپ کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی ختم ہوگی, ہمارے ریزلٹ صرف 2013 اور 18, میری سن لینا, کمزور ہو گئی, جیسے بھی آپ اس کو کر, 13 اور 18 میں ہمارے ریزلٹس خراب ہوئے, ہمارے ان پاپولر ڈیسیجنز کی وجہ سے. بی بی کے زمانے میں بی بی 17 یا 13 ممبرز کے ساتھ اپوزیشن لیڈر تھی, آپ کو پتا ہوگا. بٹو صاحب کے زمانے نا, قومی اسمبلی میں 96 97 میں. جی.
لیکن اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی. پنجاب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے 2002-2008 میں بڑی سیٹس لی. ہماری پنجاب کے اندر 100 پلس سیٹیں تھیں. 2008 بلکہ 2008 میں ہم گورنمنٹ فارم کر سکتے تھے پنجاب کے اندر. ویری ٹرو. اور وہ صرف اسی سی او ڈی کے تحت جو بی بی کے درمیان اور میاں صاحب کے چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کی بنیاد پہ ہم نے انہیں کہا کہ نہیں آپ گورنمنٹ بناؤ، آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہو. ہم نے انہیں موقع دیا. اس کے ہمیں بدلے میں جو ملا نا. اچھا 2001 میں ریزرویشن اب 2008 کی ریزرویشن بھی ہے میری اور اب کی ریزرویشن بھی ہے، یہ دو کو جمع کر لیتے ہیں. یہ جو کنسیلیشن ہے سر، اس کا جو میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑے، میرے حساب سے سب سے بڑی کاسٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی عوام اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہی، ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، ان کو کیا سمجھ میرے حساب سے سب سے بڑی ایک چیز دیکھیں، آپ ایک چیز دیکھیں، ایک مدت سے ایک عرصہ سے ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایک کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے. اب آپ اگر ٹی وی اسکرین پہ 24 گھنٹے یہی چلائے رکھیں کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، پیپلز پارٹی چور ہے. ہم نے 11 سال جیلیں کاٹی، ہمیں آپ کی عدلیہ نے بے گناہ کیا، ہمیں آپ کی عدلیہ نے باعزت بری کیا. یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بالکل ثابت ہی نہیں کر سکتے، کوئی ثابت نہیں کر سکے. اب یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں تو رکنا پڑے گا. اگر ہمیں عدلیہ بے گناہ کر دے اور اس کے باوجود ہمیں گنہگار ہی سمجھا جائے تو اس میں کیا ایک کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑنے والا کوئی ایک شخص یا ایک پولیٹیکل فورس نہیں ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پیپلز پارٹی کو سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے چاہے ملک انہیں داؤ پہ لگانا پڑتا ہے. وہ کیا ہے، وہ کون ہے مائنڈ سیٹ؟ وہ مائنڈ سیٹ آپ کو پتہ ہے نہیں. میں جنرل ضیاء الحق، مشرف، یحییٰ خان، ایوب خان، یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے نا آج بھی. وہ مر گئے ہیں نا، ان کی باقیات تو ہیں، لیکن وہ اب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ہیں. تو نہیں پتا تھا کہ دوبارہ یہ جو آپ نے دیکھا جب یہ لاسٹ خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، خان صاحب کی گورنمنٹ میں سارے وہ لوگ تھے جو کہ ایوب خان کے دور میں اس وقت میں سید احمد داؤد تھے اور بعد میں جو ہے وہ ان کی حکومتوں میں رزاق داؤد تھے، اور یہ سارے کے سارے تو انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ ان کو بیک کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اچھا میں کنسیلیشن پر آنا چاہتا ہوں سر. یہ جو کنسیلیشن 2008 کی حکومت بنتی تھی، عوام آپ جانتے ہیں، عوامی نمائندگی آپ جانتے ہیں، عوام کے دکھ درد آپ جانتے ہیں، آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. آپ نے بہت شاندار بات کی کہ پورا نیریٹو میں اس پہ مزید چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ ثابت ہوگا اور میں جاؤں گا بھی اور آپ کے ساتھ میں لوگوں کو نظر بھی آؤں گا، میں آپ کے حلقے میں بھی جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ میں آرام سے جلسہ ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ شریف لوگ اپنی اچھی سیاست کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے عوام کے ساتھ اگر اٹیچ ہیں تو اتنے میں سیاست ہو سکتی ہے. یہ آئیڈیالوجی کس نے چینج کی؟ پھر آ جاؤں گا کنسیلیشن پہ، پہلے اس کے اوپر یہ آئیڈیالوجی کون یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں جی. اس آئیڈیالوجی کو بدلنے کا اس آپ کی جو سیاست کے اندر تو پیپلز پارٹی تو اربوں روپے کروڑوں روپے پہ وہیں پہ پہنچی، وہ سوری پی ٹی آئی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ایوب کے ساتھ بھی تھے، جو ضیاء کے ساتھ بھی تھے، جو مشرف کے ساتھ بھی تھے. یہ وہی لوگ ہیں. اچھا پھر جو آپ کے لوگ جو ٹوٹ کے ادھر گئے ہیں وہ کیا کرنے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اقتدار کے لیے ہماری طرف آئے تھے، وہ ہمارے لوگ نہیں تھے. آپ کے لوگ وہ اقتدار کے لیے ہماری طرف آئے تھے اور اقتدار جب انہوں نے جاتا دیکھا وہ واپس چلے گئے. تو اس کے لیے آپ نے لاہے عمل کیا بنا؟ اس کے لیے ہم اپنا، میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہماری نرسری جو ہے وہ ہم ہی میں سے تیار ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو ان کی نظریاتی اساس ہے، ہمارے وہی لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی. کنسیلیشن کے اوپر پہلا کنسیلیشن مجھے ہضم ہوا، دوسرا جو اب کنسیلیشن آپ کے چیئرمین ہو اور کنسیلیشن کے نظام کے اندر جو ہے وہ ایک پوزیشن کے اوپر آ جائیں اور کچھ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ملک کو چلایا، بالکل چلایا، ایگریڈ 100% ایگریڈ کہ اس طریقے سے یہ بالغ پن کا ثبوت دیا. لیکن یہ جو توڑنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی پہلے انہوں نے ایک کہا کہ ایک
मरासला मिला, फिर मदाखलत हुई, फिर साजिश हुई, और फिर साजिश और मदाखलत दोनों का फर्क नहीं रह गया। अच्छा, कहते हैं जी मदाखलत और होती है, साजिश और होती है। डीजीआई एसपीआर ने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्लियर कर दिया कि देयर वाज नो मदाखलत। अच्छा, मदाखलत तो उसी दिन से हो गई थी जब अमेरिका ने शुरू की थी, और अब जो है वो साजिश नहीं करता। ये जो देखें, आइडिया बना ये कहाँ से बना? इसका तो सिंपल सा जवाब है, जो हमारे से हमें देने की जरूरत नहीं है। खान साहब कहते हैं कि साजिश हुई है, मदाखलत हुई है, हमारी हुकूमत को फारिग किया गया है, उसके जिम्मेदारान भी उन्होंने ठहराए, नाम ले लेकर उन्होंने ठहराए। ठीक है। उसके जवाब में हमारा सीएम पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि कोई साजिश नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे का कोई किसी को हुकूमत गिराने की कोशिश किसी ने नहीं की, ना कोई कर रहा है। उसका तो खुद आपके सामने जवाब है। अच्छा, आप पंजाब में थे सर, पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या मामला? पंजाब के अंदर देखिए, कोई भी आदमी जब इलेक्शन में जाता है तो वो लाइबिलिटीज कंधों पे लेके तो नहीं जाता। भटका क्यों? वो ये किस तरह वो से? ये वो परवेज इलाही साहब कैसे आ गए? ये क्या हुआ? ये क्या मामला? जिस तरीके से आए हैं वो सारों को पता है, अदालत के जरिए आए हैं। अदालत एक फैसले में और फैसला दे रही है, दूसरे केस में और फैसला दे रही है। अब सिमिलर हमारे केसेस हैं वो। सिमिलर केसेस हैं, एक ही नोयत के केसेस हैं, उनमें 2 फैसले आए हैं। अब वो एक लार्जर बेंच की रिक्वेस्ट है, उसमें जाके वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, कट द स्टोरी शॉर्ट, अब हम आते हैं उस तरफ जो ये हो गई कंसिलिएशन। अच्छा, आगे जो है वो इस टाइम पर ये अवाम कैसे समझेगी? ये जो इस वक्त चार्ज लोग हैं, आपका पैगाम क्या होगा? ये जो आप जो इस टाइम पे 70% लोग जो लोग हैं वो बच्चे हैं। बच्चों से मुराद ये कि वो यंग आई नो। अच्छा, 64% 18 से मेरे ख्याल है 35 साल तक 64% जब ये बन रहे हैं 20 से 25 के करीब, यानी इतना बड़ा यूथ है जो कि आपको यूज होना चाहिए मीशत के अंदर, आपके मीशत का ईंधन है। हमारे मीशत के अंदर हालात बुरे हैं, हम इकोनॉमिकली बड़े अजीब मामलात के अंदर हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ गए हैं। रशिया का तमाशा किया गया कि जब रशिया के साथ हमारे गैस पाइपलाइन का मुआहदा हो गया था, क्या उज्बेकिस्तान जाना था, फिर अफगानिस्तान से आना था, अफगानिस्तान से फिर पैप इधर हमारे पाकिस्तान में आना था। ये क्या तमाशा हमें लगा? जो आदमी जर्मनी और जापान की सरहदें मिला सकता है, उसको रशिया से पाइपलाइन लाने में कौन सी इतनी रॉकेट साइंस है? मसले हल कर ये अब अच्छा, अब आपका जो पैगाम मैं पहुंचाना चाहता हूँ, कंसिलिएशन में आपने समझा 2008 में आप ले लें, कोई बात नहीं, मुल्क का नुकसान न करें, ठीक। बेचारी साहब ने दोबारा कंसिलिएशन की, उन्होंने कहा कोई गड़बड़ नहीं है, आपको हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं लगना, हम चेंज कर देते हैं। आपने पार्टी में डेमोक्रेसी करके दिखा दी, ठीक है। आपने कहा ये मसला बनता है, हम अदालत में हाजिर होंगे। आपने अदालत से तो कोई कभी लड़ाई नहीं। हमने तो अदालती कत्ल के बावजूद लड़ाई नहीं की। तो ये तो हमारे वज़ीर आज़म रिकंसिलिएशन वाला आइडिया है ना, इतना बड़ा अदालती कत्ल तो आप लोग तो लेके नहीं आए, और खान साहब तो अदालत जाना ही नहीं चाह रहे, उनका फर्द जुर्म लगा। वो तो वोटों से भी बड़े होते। खान साहब की सियासत इंतशार की सियासत है। ये क्या करेंगे? खान साहब की सियासत अनारकी है। खान साहब तो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचाना चाहते हैं। खान साहब तो गाली गलौज की सियासत के बानी है। आप खान साहब के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का कंपैरिजन करें तो वो आप कभी भी सॉरी टू यूज सवाल में लेता, आप कभी भी गिल साहब की तरह के लोग या गिल तरह की गुफ्तगू आप प्रमोट करना चाहें? सर, कोई आदमी भी माँ के पेट से बुरा नहीं निकलता। गिल एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर आदमी था, उसकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग ऐसे हाथों में हुई, उन्होंने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब देखे ना, मैं समझता हूं कि मेरी क़यादत ने जो मेरी ग्रूमिंग की है, मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने एरोगेंट की बात की, मैं एक दफा मेरी तो ऐसे जान ही निकल गई। ऑफ कोर्स आपके नहीं कि यार हम बेचारे सड़क पे फिरने वाले लोग, आप के लिए मैं दोबारा से बता दूं कि पीपल्स पार्टी के अंदर बाकी और भी लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और मैंने बहुत देखा, मैंने तहम्मुल देखा, बर्दाश्त देखी, कंसिलिएशन देखी, सेंस देखी, विजन देखा, ये तो मैंने सब देखी। फिर हसन मुर्तजा साहब के साथ जब मेरी मुलाकात हुई,
میں نے ایروگینسی تو جس اور لیول کے اوپر کہا تھا کہ وہ کوئی اور سیٹ اپ ہے جو پاور پولز میں اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے مجھے. میں نے ان کے جب میں نے دیکھا تو میرا دوبارہ سے آئیڈیا چینج ہوا کہ یہ جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہے, جس طرح کی گفتگو ہے, اور جو آپ کے خلاف بھی آپ ان کو بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں, وہ حسن مرتضیٰ صاحب تو ایروگینس کا کی الف بھی نہیں ہے جی, وہ شروع ہی نہیں ہوتے ان کے پاس. تو ایسا نہیں, میں نے اس سے زیادہ خوبصورت سیاسی شخصیت نہیں دیکھی. ہی از مائی پرسنل فیوریٹ بائی دا وے, یہ آپ میرے بڑے شروع سے ہی فیوریٹ. اچھا یہ اس وقت سے نہیں کہ جب آپ میں کہتے سانو لین بھی لاؤ, اور لین بھی لاؤ میں بعد میں پوچھتا ہوں آپ لین میں کب لگیں گے؟ دیکھیں میں نے وہ بات کی اسمبلی کے اندر جی, اس بات میں ایک فلسفہ تھا. اب ذرا اب ہماری یہ لائن والی بات میں, ہاں جی دیکھیں نا, آپ نے لوگوں کو ایک چیز کنوے کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی سن ہی نہ رہا ہو, آپ کی بات سنتا ہی کوئی نہ ہو, وہ جتنی بھی سنجیدہ ہو, آپ کا میسج تو نہیں جائے گا. اور میں بات کرتا ہوں, میرے 1-2 گھنٹے کے بعد کیز میں میرے ویورشپ ہے. یہاں تو آپ کو فل اپرچونٹی ہے. میری بات جو ہے, میری بات کا تو تب فائدہ ہے نا جب لوگ سنیں. اگر لوگ مجھے سنے ہی نہ تو میں بڑی سنجیدہ گفتگو کر کے چلا جاؤں, مجھے کیا فائدہ. تو یہ کہاں پہ میں اپنی بات کنوے کرتا ہوں, اور اس میں لوگوں کو ایک یہ میرا ایک جملے کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ اب کچھ اور بولے گا, پھر کچھ اور بولے گا, اور اس میں وہ میری پوری سپیچ سنتے ہیں. میں نے جو بات کی کہ مجھے ذہن سے نکالو, مینوں لائن وچ لگن دیو. میں ذہن میں تو رہوں گا تو پڑا رہوں گا نا یار, میں لائن میں لگوں گا تو میری باری آئے گی. That's very true. اب یہاں پر ہم نے عوام کو ذہنوں میں رکھا ہوا ہے, اور یہ زندہ مثالیں ہیں. آپ جا کے دیکھیں, نہ تو تے میرا بڑا قریبی, تو تے واحد آدمی, میرا پتر ہے, تو نہ پریشان ہو, تیرے تفض میں کرنا ہے. وہ بیچارہ ساری عمر عدم تفض کا شکار رہندا ہے, تے او بس انہوں تھپکیاں مل رہی ہیں. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب جو گل کر رہے تھے نا ریکنسیلیشن دی, مطلب یہ میں پوچھنا چاہ رہا سی, مطلب یو سیکریفائز پیپلز پارٹی فار نیشنل ریزنس. پیپلز پارٹی کا اپنا سیکریفائز بھی تو نیشنل لاس ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, انسٹیٹیوشن ہے. آج جو سیاسی ویکیوم ہے وہ پیپلز پارٹی کے کمزور ہونے کی یہ بڑا مشکل ڈیسیجن ہے کہ مطلب آپ گریٹر گڈ کے لیے. 2008 کے بعد جب بی بی شہید ہوئی, اس کے بعد ایک سیاسی ویکیوم پیدا ہوا, اور اس ویکیوم کا نتیجہ ہی خان صاحب بنے. دیکھ لیں, اس کے بینیفیشری تو خان صاحب ہی ہوئے. تو پیپلز پارٹی کا نقصان ملک کا نقصان ہے. میں آج بھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس ملک کے عام آدمی کے لیے آکسیجن ہے. یہ پارٹی اگر ختم ہو گئی تو پھر جو عام آدمی ہے, جو لبرل ہیں, ان کی آپ سمجھیں اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو کیسے ری بلڈ کریں گے اسے؟ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کی مثالیں دینا, ایا کا نابودو, یہ اس کا حوالے دینا, اور پھر سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے دینا, اور اپنی گفتگو گالی سے شروع کرنا, اور اس کے بعد یہ سارا کچھ استعمال کر کے اپنی حکومت اور ریاست پہ قابض ہونے کی کوشش کرنا. سر پیپلز پارٹی کو ری بلڈ کیسے کریں گے آپ؟ پیپلز پارٹی انشاءاللہ جی ری بلڈ ہوگی. میں عرض سنتا ہوں, وہی مینیفیسٹو. پیپلز پارٹی کے آج بھی ووٹر موجود ہیں, پیپلز پارٹی کا آج بھی سپورٹر موجود ہے. وہ ڈس ہارٹ ہوا ہے, وہ ہمارے سے ناراض ہوا ہے, ہمیں اس کو منانے کے لیے گھر بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے, اور ہم ایسی پالیسیز لائیں گے. ہماری یوتھ کے لیے پالیسی بن رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب آئے گی یوتھ بھی اٹریکٹ ہوگی. تو ناراض کس بات پہ ہوئے؟ ناراض میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ پیپلز پارٹی کا کارکن جیالہ جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست چاہتا ہے. چاہتا ہے. اچھا, اس نے ہمیشہ کی ہے. آپ دیکھیں نا,
جنرل ضیاء الحق کے خلاف بات کرنا بڑا مشکل کام تھا. سارے جالے یہیں سے وہ سارے لوگ آپ کے سامنے جنہوں نے قلعے کاٹے, جنہوں نے پھانسیاں قبول کی, جنہوں نے کوڑے کھائے, زبانیں کٹوائی, جلا وطنیاں کاٹی, اور بیچارے کیا کیا مصیبتیں برداشت نہیں کی. گولیاں ماری گئی ان کو سندھ کے اندر, ایم آر ڈی کی تحریک کے اندر ان کو ہیلی کاپٹر سے گولیاں ماری گئی, نوجوان مار دیے گئے, لیکن وہ کھڑے رہے. جس وقت انہوں نے دیکھا کہ جس کو کل تک ہم استحصالی طبقہ کہتے رہے ہیں, آج ان کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس وجہ سے ناراض ہوئے. اور وہ مجبوری تھی بیٹھنا, میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ وہ مجبوری تھی اس ملک کو بچانے کے لیے کہ ہمیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا. اور ایک سیکنڈ میری عرض سنیں, آج جو سیاست عمران خان صاحب کر رہے ہیں, یہ مزاحمتی, یہ پیپلز پارٹی اگر کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک تو ہمارے پہ کفر کے فتوے ہوتے, آج تک تو ہمیں ساروں کو سرے عام پھانسیاں دے دی جاتی کہ یہ ملک دشمن ہے, یہ ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں نا, آج کہاں گئی ہماری کشمیر پالیسی؟ بالکل صحیح. آج کہاں پہ ہمارا کشمیر؟ بالکل صحیح. آج کبھی کسی نے بات کی ہے؟ 370 آج وہاں پہ کرفیو کی اور کسی چیز کا کوئی ذکر ہوتا ہے؟ تو یہی فرق ہے سر. نہ بھاشا ڈیم بنا, نہ دہسو ڈیم بنا, ابھی وہ تیار ہو گئے ہیں, وہ ریجنل گرڈ سے شامل نہیں ہوں گے, وہ ریجنل گرڈ کے بعد نیشنل گرڈ میں شامل نہیں ہوں گے. کوریڈور آپ کا ادھر سے جانا تھا, آپ نے بھٹو صاحب نے سب سے زیادہ توجہ گلگت بلتستان پہ دی تھی, پھر کشمیر کو شارک کا, اور اس شارک کے لیے بہت زیادہ کام بھی کیا. یہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. اچھا, خان صاحب نے کوئی بھی ایسا مضبوط کام جو ہے وہ کر کے نہیں دکھایا, لیکن جو آپ نے کہا وہ مزاحمت جو تھی وہ ایک لمٹ کی تھی, لیکن جب آپ کا ملک کی سیکورٹی کمپرومائز ہونے لگی اس حد تک آپ لوگ مزاحمت میں نہیں جاتے. نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارا ملک کی سیکورٹی پہ تو کبھی بھی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. خان صاحب کے جو آڈینس ہے جو مزاحمت, کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا پیغام, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو جو شہید کیا گیا, جو ان کا عدالتی قتل ہوا, کیا وہ قصوری کے قتل میں تھا؟ وہ اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے کے جرم میں تھا. وہ جو ایبسلوٹلی ناٹ بھٹو صاحب نے کہا تھا نا, وہ اس کے جرم میں, وہ اس جرم میں ہوا تھا. جو بی بی کی اسیسینیشن ہوئی, کیا آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض ایک چھوٹی سی دہشت گردی تھی؟ جی, وہ اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی کے جرم میں بی بی کو شہید کیا گیا. بی بی ایک برج تھی ویسٹ کی اور ہمارے درمیان. بی بی وہ برج ختم کی گئی. اچھا, عدالتی قتل ہو گیا, اتنے سارے شہداء گئے, ایک ہی خاندان کے شہداء گئے, اپنی پوری پارٹی ان کی جیلوں میں رہی, اتنی زیادہ جلاوطنیاں کاٹی, اتنی زیادہ آپ لوگوں نے سزائیں کاٹی. اس کے بعد سے جو ہے آپ لوگوں نے پھر بھی بی بی صاحبہ کا ایک کتاب آئی کنسیلیشن کے اوپر. اچھا, کنسیلیشن مفاہمت, اور مفاہمت جو ہے وہ سوچ بچار کی بات ہے. جو خان صاحب کے ساتھ جو آڈینس ہے یہ کہاں جانا چاہتی ہے؟ یہ پاکستان کو کس طرح سیکورٹی میں ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا چاہتی ہے؟ کیا یہ شہر شہر بکھیرنا چاہتی ہے؟ کیا یہ صوبوں کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہے؟ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی 18th امینڈمنٹ کے ساتھ بڑا زیادتی جو ہے وہ 2010 کے اندر جو ہے وہ سندھ سے شروع کی گئی, یعنی پیپلز پارٹی کے اوپر. پیپلز پارٹی نے یہ شروع کی. یعنی سب ٹیکنیکل باتیں بھی شروع آپ کریں اور اس کا ساروں کا خمیازہ بھی آپ بھگتے ہیں. ان کی طرف سے کوئی بھی ایک کام نہیں کیا گیا. سر, کیا یہ غلطی نہیں کر دی گئی جو 3.5 سال کے اوپر ان کو روک دیا؟ ان کا اصل پورا ٹینیور کراتے. سر, اگر ان کو ٹائم پورا کرنے دیتے تو شاید اس ملک کے ساتھ کوئی المیہ ہو جاتا, یہ ملک اس شکل میں نہ رہتا, جو آج اس کی جغرافیائی صورتحال ہے یہ نہ ہوتی. آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے کشمیر پہ کمپرومائز کیا, اسی طرح ان کی باقی پالیسیز اگر آپ لے لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ 1.5 سال تو انہیں وزیر خزانہ نہیں ملا تھا. آج تو یہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی معیشت کو لے کے ہم چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے, یہ آنے والے 10-20 سال بھی بڑے مشکل میں. ایک پیغام تو آخر میں دیجیے گا. اب میں تھوڑی سی ذرا کور باتوں پہ آ جاتا ہوں. ایک انسٹیٹیوٹ تھا پیپلز پارٹی کا, اور میں آپ کے قیمتی ٹائم کا احترام کرتے ہوئے اب اس کو ذرا کنکلوڈ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت. جی جی پلیز. اچھا سر, ایک تو ہے کہ مینیفیسٹو,
इकोनॉमिक मैनिफेस्टो। दूसरी बात ये की जाती है कि लैंड रिफॉर्म्स। एक दफा ये इसके ऊपर भी जरा थोड़े से जरा आप हल्की सी नजर डाल दें, अगर लैंड रिफॉर्म की जरा बात करें ताकि मैं फिर मैनिफेस्टो मैं लैंड रिफॉर्म्स का जो है ना जी, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है कि जमींदारों से जमीनें लेकर आम आदमियों में तकसीम कर दी जाए जी, ये एक मैं जनरल समझता कॉन्सेप्ट। हूँ कि ये लैंड रिफॉर्म्स नहीं है, हाँ, ये लैंड रिफॉर्म्स नहीं है। तो क्या होती है? आपने अगर रिफॉर्म्स लानी है तो आप इस मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाएं, आप रिसर्च सेंटर कायम करें, आप लोगों को फर्टिलाइजर, ये एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, पिछले 3 साल से हमें फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, ब्लैक में फर्टिलाइजर ले रहे हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज होनी चाहिए, किसान को उसके डोर स्टेप पे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड, ये उसको उसके दरवाजे पे मिलना चाहिए। ये एग्रीकल्चर लोनिंग जो है वो सॉफ्ट लोनिंग होनी चाहिए, वो जाए अपनी जरूरत बताए, उसको लोन दो, इनपुट्स दो, वो जाके अपनी फसल करे। आपके दौर में रिफॉर्म्स की तो इसकी बैंक हुआ करते थे और आप लोग ज़राई तरक्याती बैंक आज भी है, ZTBL आज भी है, चलता कि नहीं चलता? लेकिन अब वो नहीं है। अच्छा, कमर्शियल बैंक जो है वो ज़राअत के लिए, छोटे सरमायादारों के लिए, छोटे सरमायाकारों के लिए और छोटे जिसको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं, इनके लिए कुछ तो करती नहीं है। इनके लिए भी आगे कुछ बनेगा? बिल्कुल होना चाहिए जी। आपका जो छोटा काश्तकार है उसको तो ज्यादा जरूरत है। अब जो 3 एकड़ 4 एकड़ का मालिक है वो 25 लाख का ट्रैक्टर कहां से लेगा? उसके लिए तो सब्सिडाइज ट्रैक्टर्स होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने आज आप देखें, इन्हीं को नकल करके, आप मुझे लगता है ये है कि इन्होंने जब ये सारे पायरेटेड वर्जन नहीं है उन्होंने। अब आप एक चीज जरा अगर आप देखें, सबसे महंगा जो है ना वो पानी है इस दौर में। काश्तकार के लिए पानी इतना नामुमकिन हो गया है कि बिजली के बिल 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बिल आ रहे हैं महीने के, ये ट्यूबवेल के। अच्छा, 25 रुपए पर यूनिट। सर ये ज़राअत में और अर्बन एरिया में, रूरल में क्या हो गहराइयों में? खान साहब को तो किसी चीज का भी पता नहीं है जी। एग्रीकल्चर से दूर नहर का पानी किधर से किस तरह आता है, ट्यूबवेल के पता ही नहीं है उनको। ये बिजली की मैं कह रहा हूँ उन्हें पता ही नहीं है इस बारे में। गंदम का और उनके साथ जो लोग हैं, मुंशी का तो वजनी कोई ये बताएं कि ये पिछले ये जो 15-20 साल में इतना सोशल मीडिया आ गया, इतना मीडिया आ गया, तो इससे आपकी रूरल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स पे क्या असर पड़ा? बिल्कुल तब्दील हो गई। क्या से क्या हमारी रूरल जो थी वो सियासत जो थी बड़ी वजादारी की सियासत थी। लोग आज भी बड़ा एहतराम करते हैं। आप शहर की बनस्बत अगर गांव में जाएं, लोग आज भी आपको इज्जत की नजर से देखते हैं। खान साहब के सारे फाशिज्म के बावजूद लोग आज भी, जो गांव के लोग हैं वो आज भी प्यार करते हैं, वो आज भी आप पे तवज्जो देते हैं। लेकिन अगर आप उनके पास जाएं तो अच्छा, अब आप लोग सर आ गए कंसिलिएशन के ऊपर। मैं 2008 में भी आपको मुबारकबाद भी दूंगा, कंसिलिएशन होनी चाहिए थी। अब आपने फिर कंसिलिएशन की, आपने कहा आप ऊपर चले गए, ठीक हो गया। इसके बाद का आगे का लाहे अमल क्या है? क्या जवान लोग आएंगे? क्या अभी भी फ्यूडल जो है, जो उधर मुंतकिल हो गए, लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही कि आप ही के लोग थे जो आप ही के वो टिकटों के ऊपर जीता करते थे, अब वो खान साहब के साथ जीत रहे हैं? सर ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जो हमारा 2023 का इलेक्शन है, इंशाअल्लाह ताला वो हमारी आने वाली सियासत का तयन करेगा। और इस मुल्क के अंदर लोग फाशिज्म को पसंद नहीं करते। ये जो आप देख रहे हैं, जो ये इसे फैन फॉलोइंग तो कहा जा सकता है, कल्ट तो कहा जा सकता है, ये कोई सियासत नहीं है। इसको आप ये नहीं कह सकते ये वक्ती है, इस गुब्बारे में से किसी वक्त भी हवा निकल सकती है। लेकिन ये देखिए, हम प्लान तो नहीं पूछना चाहते आपका कि आप क्या करेंगे, वो वक्त पे आपको बता देंगे। चलिए अब सर अब ये बताइए कि एक तो इकोनॉमिक मैनिफेस्टो बनाना है, क्लाइमेटिक के ऊपर मैनिफेस्टो बनाना है, खारजा पॉलिसी के ऊपर तो ऑलरेडी बिलावल साहब आ गए हैं। मजीद ऑफ कोर्स अब ये उसी तरह नहीं आए जो उनका अपना ज़ाती नजरिया होगा, अभी शायद वो आगे उसके ऊपर कंक्लूड करेंगे अभी जो मैनिफेस्टो के अंदर। अच्छा सर, इसके अंदर आप क्या इस हक में है कि पीपल्स पार्टी का, यानी एज अ पार्टी एक बहुत बड़ा थिंक टैंक होना चाहिए और यूसी काउंसिल से लेके हर चीज का रिसर्च एनालिसिस होना चाहिए?
کیا چیز چاہیے, کیا تدارک ہونے چاہیے, کتنا اسکل سیٹ چاہیے, کن لوگوں کو کہاں پہ پڑھنا چاہیے, کیا کیا ہونا چاہیے, اور لوگوں کے اندر یہ جو عدم برداشت پیدا ہوتی جائے گی اس کو برداشت میں کیسے لانا ہے. مزاحمت ایک صورت کے اندر ہوتی ہے کہ اپنے لیے آواز اٹھانی ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا کہ پرنسپل کا سر ہی پاڑ دیا. مسلح مزاحمت جو ہے اس کے ہم خلاف ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کیا نام ہے, وہ سڑکیں جام کر دیتے تھے, سب کچھ کر دیتے تھے, لیکن وی سی ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا, بات کر سکتا تھا. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اب ان سے آپ بات نہیں کر سکتے, اب وہ آپ کا سر پاڑ دیتے ہیں, آپ کو وجا کے رکھ دیتے ہیں. یہ لفظ ہیں بھائی دے میں نے سیکھ کر نہیں آیا, مجھے اب یہ میں نے اب سنا ہے, اسی تو وجا کے رکھ دیں گے, میں متھے رنگ دیا گا, میں کلا ہی کافی ہیں. یہ سلطان رئی کی سیاست ہے. یہ جو گجر کلچر تھا, یہ جو گنڈاسا کلچر تھا, یہ تو اب یہ پاپولر نہیں, خوش ہونے لگ گئے ہیں لوگ کہ یہ جو پرنسپل ہے پہلے تو اس کو اپنی آواز اٹھائیں. آواز اٹھانا آپ لوگوں کی سیاست, اپنا رائٹ لینا اور پھر نیگوشیٹ کرنا, نیگوشیٹ کے بعد ٹیبل پہ اس کو اپروو کروانا, یہ کام تھا سر. اب ہے کہ اس پرنسپل کا سر پھاڑ دو, لوگوں کا سر پھاڑ دو. وہ ایک شعر ہے, تجھ سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. یہ زیادہ دیر نہیں چلتے. جو یہ بات کرتے ہیں نا سیاست کے اندر, وہ نہیں چل سکتے. وقت ہے, برا اور مشکل ٹائم ہے, یہ گزر جائے گا اور یہ کہیں لاسٹ سوال سر میری طرف سے کنکلوڈ ہو جائے گا, اس کے بعد اوور ٹو ڈاکٹر حسن ظفر صاحب. سر تھنک ٹینک, مینیفیسٹو اور اگلے کا لاہے عمل پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ تھنک ٹینک جو ہے وہ بہت ضروری ہے جی, اور تھنک ٹینک ہونا چاہیے, اسٹڈی سرکلز ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی کی اپنی جو بقا اور سروائیول ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ اسٹڈی سرکل بھی کرے. وہ آج کا جو نوجوان ہے اس نے بھٹو کو نہیں دیکھا, اس نے بی بی شہید کو نہیں دیکھا. ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تھے, انہوں نے کیا کیا. آج تو پوچھتے ہیں نا کہ بھٹو صاحب نے کیا دیا اس ملک کو. انہوں نے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ملک توڑ دیا. میں نے نہیں کہا, ہم نے نہیں یہ نہیں کہا, ہم نے نہیں کہا, ہم ایک جنرل پرسپشن کی بات کر رہے ہیں. so many books and they read that. میں اس کو صرف آن ٹیبل لے کر آؤں, یہ میرا بالکل تھیسس نہیں ہے, اور میں بالکل ایسا کوئی الزام آپ پر نہیں لگا. آپ کی مہربانی. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, اور میں مسلسل واپس اب یہ لفظ بھی واپس لے چکا ہوں, اس کو ایکسپانڈ. آپ ہمیں دو اوپن مائنڈیڈ لوگ سمجھے, آپ ہمیں دو بہت اوپن مائنڈیڈ لوگ سمجھے ہیں. تو ضرورت ہے آج تھنک ٹینک کی بھی ضرورت ہے اور اسٹڈی سرکل کی بھی ضرورت ہے آنے والے وقت میں. اچھا میرا سوال آلریڈی, پیپلز پارٹی کا جو لاہے عمل ہوگا اس عوام کے لیے, یہ جارحیت کے اوپر آئے گی, یہ مزاحمت نہیں, جارحیت کے اوپر, ان کو پیار سے سمجھانے اور ان کے اندر آنا اور سیاست کا اصل مغز سمجھانا کہ سیاست صرف رائٹس کے لیے ہوتی ہے, وہ پازیٹیو ہوتی ہے, وہ نیگیٹو نہیں ہوتی, وہ غلط خطوط نہیں ہوتے, وہ غلط بیانیاں نہیں ہوتی, اور وہ کانسپریسی نہیں ہوتی. اس کے بارے میں آپ سمپل اسٹیٹمنٹ بیان کر دیجئے. آف کورس میں نے وہ بتا دیا تھا کہ وہ بالکل وہ لفظ تھے. یہ سوال اس لیے کرنا ضروری تھا کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہی ہے یہ سکوت ایسے ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, کہ میں نے اس لیے آپ سے سوال. اب سوال ریپیٹ کیجیے اپنا. اب میں نے سوال جو میرا پچھلا تھا, ابھی والا جو آپ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے مائنڈ میں سکوت کا اس کا. اچھا اب اگلا سوال جارحیت والا, یہ جو جارحیت ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھیں, ہم یہ بچے ہیں ہمارے, یہ فیوچر ہے ہمارا, ان کو آپ گمراہ کیا گیا ہے, ان کو نوکریوں کے جھانسے دیے گئے, ان کو تعلیم کے جھانسے دیے گئے, ان کو گھروں کے جھانسے دیے گئے, لیکن ملا بھی نہیں, اور انہیں گمراہ کیا, ملا بھی نہیں ملا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی, میری سن لیں, ہمارے لوگ اگر بھٹکے ہیں تو ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے. عمران خان کے فاشزم کی نظر نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم نے آغاز حقوق بلوچستان سٹارٹ کر کے ان بلوچوں کو, ان اپنے بھائیوں کو پہاڑوں سے اتار کے دوبارہ قومی دھارے میں لا سکتے ہیں جو مسلح بھی تھے. یہ تو صرف جو ہے یہ گمراہ ہوئے ہیں اور یہیں پہ موجود ہیں, انہیں تو سمجھانے کی اور توجہ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا. تھینک یو ویری مچ. ویری کمپریہنسو ٹاک, اور تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے سنا کہ ریئل پالیٹکس کیسے ہو رہی ہے اور اس کی کیا ڈائنامکس ہیں. وش یو آل دا بیسٹ سر. بہت شکریہ, اینڈ تھینک یو ویری مچ. گڈ نائٹ.